की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। बीटीएल के प्रोग्राम सफ़र शनाख्त में खुशामदीद, जिसमें हम बात करेंगे एक फ़िक्री तहरीक शनाख्त के बानी जो ख़ुद को रज़ाकार कहते हैं, जनाब आज़म महराज की शख्सियत पर। हमारा मकसद है उनकी ज़िंदगी से जुड़े तमाम गोशों और तमाम पहलुओं को अपने दुनिया भर में फैले हुए नाज़रीन तक पहुँचाना और उनका अहाता करना। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, नज़र डालते हैं उनके सफ़र ज़िंदगी पर। आज़म महराज 29 जनवरी 1963 को शेखपुरा के गांव छावनी में अपने ननियाल में पैदा हुए। तीसरी जमात तक तालीम आबाई गांव किला दीदार सिंह गुजरांवाला से हासिल की। 1972 में उनका ख़ानदान कराची आ गया। मैट्रिक नॉर्वेजियन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, इंटर सेंट पैट्रिक कॉलेज और बैचलर्स कराची यूनिवर्सिटी से किया। 1987 में रियल इस्टेट के शोबे से वाबस्ता हुए। 1992 में मुकाबले के इम्तहान में शिरकत की। 1997 में डिफेंस क्लिफ्टन स्टेट एजेंट एसोसिएशन के पहले सेक्रेटरी एजुकेशन मुंतखब हुए और पाकिस्तान में इस मौजू पर पहली 2 कुतुब, मैं तो स्टेट एजेंट हो गया और पाकिस्तान में रियल इस्टेट का कारोबार, लिखी। रियल इस्टेट के शोबे में पहली दफ़ा MBA प्रोग्राम शुरू किया। रियल इस्टेट पे मुतअद्दिद कोर्सेस करवाए। फिर एक अहम समाजी मसले की तरफ मुतवज्जा हुए। मसीही नौजवान की अपने माशरे से बेगानगी की वजूहात खोजने की जस्तजू की। उनके सद्देबाब के लिए महराज मेमोरल सोशल अवेयरनेस एजुकेशनल प्रोग्राम पाकिस्तान के बैनर तले कराची के तालीमी इदारों में मसीही तलबा से मुकालमे और फ़िक्री नशिस्तों का सिलसिला शुरू किया, जहां नौजवानों को बावर कराया जाता कि आप धरती के बेटे हैं। आज़ादी हिंद, क़याम, तामीर और दिफ़ा पाकिस्तान में आपके अजदाद का काबिल फ़ख्र किरदार है, लिहाजा पाकिस्तानी माशरे को जान कर उससे जुड़ कर उसमें तरक्की करें। इस मौजू पर संजीदगी से तहकीक की। अपने मुशाहिदे, तजुर्बे, तज्ज़िये और तहकीक को 6 कुतुब में समोया। पहली किताब धरती जाए क्यों पराए में मसीही नौजवान की माशरे से बेगानगी की वजूहात को तारीख़ और दौर हाजिर के पस मंज़र में परखा। ये किताब उन समाजी रवैयों की कहानी है जिसका सामना वादी सिंध, मौजूदा पाकिस्तान का बेटा, हज़ारों साल से करता आ रहा है। इस समाजी इस्तिसाल के रद्द-ए-अमल में सिंध वासियों की मौजूदा नस्ल के ग्रोह मसीहों ने जो समाजी रवैये अपना लिए हैं, किताब में उन्हें मौजू बनाया गया है। नाक़िदीन ने इस किताब को अपनी नौइयत की पहली काविश ठहराया। ये गुजरात यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमे के लिए बतौर एमफिल प्रोजेक्ट मुंतखब हुई। निगलेक्टेड क्रिश्चियन चिल्ड्रन ऑफ इंडस के नाम से इसे अंग्रेज़ी रूप दिया गया। इन रवैयों में मुस्बत तब्दीली की कोशिश के तौर पर दूसरी किताब शनाख्तनामा तहरीर की। यह ऐसी दिलचस्प तहकीकी व बेशकीमत किताब है जो कि न सिर्फ पाकिस्तानी मसीहों की धरती से निस्बत के साथ आज़ादी हिंद, क़याम, तामीर और दिफ़ा पाकिस्तान में उनके अजदाद के पाकिस्तानी माशरे में काबिल फ़ख्र किरदार के ज़रिए उनकी शानदार शनाख्त का तयन करती है, बल्कि उनकी मौजूदा नौजवान नस्ल और आने वाली नस्लों को फ़िक्री तहरीक देकर उनके लिए उनके आबा की सरज़मीन पर मसीहों के लिए फ़िक्री, शऊरी, तालीमी, माशी, समाजी, माशरती, इल्मी, मजहबी, तहज़ीबी और सियासी तरक्की की
نئی راہیں ہموار کرتی ہے۔ یہ کتاب اس کتابی سلسلے کے مقصد کا مکمل احاطہ کرتی ہے۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے پاکستانی مسیحی اس کتاب کو اپنی اجتماعی شناخت قرار دے رہے ہیں، اور یہ کتاب پاکستانی مسیحوں میں تحریک شناخت کا منبع ثابت ہو رہی ہے۔ سبز و سفید ہلالی پرچم کے محافظ و شہداء اس سلسلے کی تیسری کتاب ہے، اور چوتھی کتاب شہدائے وطن ہے۔ یہ کتاب 11 نشان حیدر اور مسیحی شہداء کے حالات زندگی پر مبنی ہے۔ شان سبز و سفید 5ویں کتاب ہے۔ چھٹی کتاب اسٹوری آف ٹو لیٹرز ہے، جو پاکستانی مسیحوں کی معاشرے میں قابل فخر شناخت کی کھوج اور ان قابل فخر حقائق و معلومات کو پھیلانے کے لیے لکھی گئی منتخب خطوط پہ مبنی ہے۔ یہ کتاب اس کتاب کا مقصد انگریزی قارئین کو اس سماجی مسئلے اور اس فکری تحریک سے آگاہ کرنا ہے۔ ان تمام کتب میں ہزاروں سال پرانے سماجی مسئلے کی وجوہات اور ان کے سدباب کی سفارشات پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اسٹیٹیکل میتھ آف کرسچن پاپولیشن ان پاکستان بھی خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے مضامین ایکسپریس، ٹریبیون، دی نیشن، جنگ اور نوائے وقت کے ساتھ افواج پاکستان کے نمائندہ میگزین ہلال میں بھی چھپتے رہے ہیں۔ ان کی کتب کئی مسیحی تعلیمی و مذہبی اداروں میں بطور نصاب بھی پڑھائی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں ان کی کتاب شناخت ناموں کو FCC کالج لاہور میں اردو MPhil کے نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اسٹوری آف ٹو لیٹرز کے بعد اس سلسلے میں 7ویں کتاب 24 چراغ ہے، جو کہ افواج پاکستان کے ان 24 جانباز شہداء، غازیوں اور محافظان وطن کے حالات زندگی پر مبنی ہے، جنہیں 70 سال میں بہادری کے اعزازات سے نوازا گیا۔ اس سلسلے کی 8ویں کتاب ساتھی حیدران کے ان 4 مسیحی افسران کے حالات زندگی پر مبنی ہے، جنہیں نشان حیدر حاصل کرنے والے 5 شہداء کے آخری معرکوں میں ان کے ساتھ داد شجاعت دینے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آج میں 2 کتابیں لایا ہوں۔ ایک تو یہ ہے سبز و سفید ہلالی پرچم کے محافظ و شہداء، یہ اعظم معراج صاحب کی کتاب ہے، اور یہ جو ہمارے جھنڈے کے اندر، سبز جھنڈے کے اندر جو سفید رنگ ہے، یعنی اقلیتوں کو جو ظاہر کرتا ہے، یہ ان کے بارے میں ہے کہ کن مسیحی فوجیوں نے شہادت حاصل کی، وطن کے لیے قربان ہوئے، یہ ان کی لسٹ ہے۔ اور میں بڑا پڑھ کے حیران ہوا، میرے علم میں نہیں تھا کہ اتنے لوگ اپنے وطن پر جان، پہچان ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں بالکل پتہ نہیں تھا، اتنے لوگ جو ہیں وطن پہ جان قربان کر چکے ہیں، اتنے لوگ جو ہیں وہ لڑ چکے ہیں، تو یہ بڑی ہی عمدہ ایفرٹ ہے۔ بات سنانا چاہ رہا ہوں، آپ سنائیے۔ یہ ان کا ہے لیزلی مڈل کوٹ، ان کی جو بیٹی ہیں مارون مڈل کوٹ، اس کا تذکرہ ہے، اس کا ایک واقعہ ہے بڑا زبردست۔ کتاب کے کور بھی آپ بے شک دکھا یہ ہے کتاب سبز و سفید ہلالی پرچم کے محافظ و شہداء، یہ اعظم معراج صاحب ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس کتاب پہ۔ یہ واقعہ ہے کہ 1967 میں جب اسکواڈرن لیڈر میرون مڈل کوٹ کی تعیناتی سرگودا ایئر بیس پہ تھی، تو ایک دن سکول میں ان کی 8 سالہ بچی لیزلی نے اپنی کلاس میں وطن کے محبت پہ تقریر کی ریہرسل کی۔ ایک بچے نے کہا جاؤ آؤ، بڑی آئی وطن سے محبت کرنے والی، یہ ملک ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے۔ جو لیزلی تھی وہ شاک ہوئی، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے اس بچے پہ تھپڑوں کی برسات کر دی، اور اس نے کہا تمہاری جرت کیسی ہوئی یہ کہنے کی کہ یہ ملک تمہارا ہے اور میرا نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ جب وہ گھر آئی تو باپ آ گیا، اس نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو جب اس نے واقعہ سنایا کہ یہ ہوا ہے اور میں نے اس بچے کو مارا ہے، یہ ریمارک دینے پہ تو جو اسکواڈرن لیڈر صاحب تھے انہوں نے اپنی بچی سے کہا کہ اپنا اور اخلاق اور کردار اتنا بلند رکھو کہ اس طرح کی آوازیں تمہارے کانوں میں ہی نہ پڑیں۔ پھر انہوں نے بچی کو پاکستان کا جھنڈا دکھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ سبز حصہ تمہارے اس دوست کا ہے جس کی تم نے پٹائی کی، اور یہ سفید حصہ تمہارا ہے، اور تمہارے سفید حصے میں وہ پول ہے جس کے سہارے یہ جھنڈا فضا میں لہراتا ہے۔ ہمیں اس سفید حصے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے تاکہ اس کا سبز حصہ فضا میں ہمیشہ لہراتا رہے۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور مہمان، بہت ہی اہم مہمان، اعظم معراج صاحب موجود ہیں، جو کہ 6 بکس کے رائٹر ہیں۔
کچھ بکس اس میں سے یہاں پر موجود ہیں جو بکس بیسڈ ہیں رول اینڈ کنٹریبیوشن آف کرسچن ان دا اسٹیبلشمنٹ اسٹرینتھننگ اینڈ ڈیفینس آف پاکستان. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکریہ. بہت خوشی ہوئی آپ یہاں تشریف لائے اور آپ کی یہ کچھ کتابیں میرے پاس یہاں موجود ہیں. دھرتی جائے کیوں پرائے، شہدائے وطن، شناخت نامہ. یہ بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. پہلے تو ہم مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کو آپ کی اس کاوش پہ. اور سر کتابوں میں بہت کچھ ہوگا اور ظاہر ہے اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے اور سیکھنے میں کافی وقت لگے گا، لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو چیزیں آپ نے کتابوں میں لکھی، جو آپ کی ریسرچ کا حصہ ہے، وہ ہم سے اور ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے. اعظم صاحب، آپ سے بات کر کے مجھے سر سید احمد خان صاحب یاد آ گئے. 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جس وقت مسلمان ایجوکیشن میں، فائنینشلی، سوشلی، جابز نہیں تھی ان کے پاس اور بالکل زوال کا شکار ہو گئے تھے، تو اس وقت سے سید احمد خان نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو لیکچرز دے دے کے یا ان کو اویئرنیس ہی نہیں دی تھی، بلکہ پریکٹیکل سٹیپس لیے تھے. سکولز بنائے انہوں نے، بکس ٹرانسلیشن کر کے دیں انہوں نے، گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کر کے وہ ساری مس انڈرسٹینڈنگز کو دور کرنے کی کوشش کی. رسالہ اسباب بغاوت ہند میں ہم دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے بھی ایک لسٹ جاری کی تھی جس میں لوئل محمدنز کے آف انڈیا کے نام سے انہوں نے ایک لسٹ نکالی تھی کہ کون کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے برٹش گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے شہادت پائی تھی. تو وہ ساری باتیں مجھے یاد آ گئی اور آپ تو مجھے دور جدید کے سید احمد خان صاحب لگ رہے ہیں. وہ ٹی وی ٹاک شو میں وہ خاتون بیٹھی ہوتی ہیں، وہ بڑے مزے سے کہتی ہیں کہ بےزتی نہیں ہوگی. بڑی تاریخ ہے، لیکن آج کی کتاب ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے، دھرتی جائے کیوں پرائے. کہ جو دھرتی کے بیٹے ہیں، سن آف دا سوائل، یہ اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے. کتاب کے مصنف ہیں اعظم مراج، مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں. پاکستانی ہونے پر ان کو اتنا فخر ہے کہ وہ لوگ جو دعویٰ نظریہ پاکستان کا کرتے ہیں ان سے زیادہ دعویٰ ہے. اور یہ کتاب بتاتی ہے کہ یہ سن آف دا سوائل، جو وادی سندھ جس پر آج پاکستان بنا، اور اس دھرتی کے بیٹوں کے ساتھ برہمنزم نے، ایرینز نے کیا کیا، اور آج تک جو ہم ترمیم بولتے ہیں تو یہ مسلی کمی ذات ہے. اور ان ذاتوں کا کیا رول تھا، یہ یہاں کے سن آف دا سوائل اینڈ سن آف دا ڈاٹر ہیں. اس میں اس کتاب کے 3-4 حصے ہیں، واقعات ہیں، کہانیاں ہیں اور اس کی تاریخ ہے، اور وہ سماجی تہمتیں ہیں جو ہم ذات پات کے نظام پر اس دھرتی پر بسنے والے، اور خصوصاً ہم نے یہ طے کر لیا کہ مسیحی جو ہیں وہ صفائی کرنے والے ہیں. اور میرے نزدیک جو صفائی کرنے والا ہے وہ سب سے مقدس پیشہ ہے کہ جو انسان کی سب سے امپورٹنٹ زندگی کا حصہ ہے اس کو برقرار رکھتا ہے. یہ کتاب ایک شاندار کتاب ہے. یقیناً اگر یہ کتاب یورپ کے کسی ملک میں شائع ہوئی ہوتی تو یہ یورپ کی پاپولر کتاب ہو، یا اس کا ترجمہ فرینچ میں ہو جائے، انگلش میں ہو جائے، تو یہ ایک شاندار کتاب ہے. اعظم مراج صاحب کی ایک کتاب ہے اور ان کو پاکستانی سن آف دا انڈس اور پاکستانی ہونے پر بڑا فخر ہے. یہ آج کی کتاب کی اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. تو یہ تھی ایک رپورٹ جو اعظم مراج کی شخصیت، ان کی کاوشوں، ان کی تحریک کا احاطہ کرتی ہے. اب ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو اعظم مراج صاحب خوش آمدید. شکریہ اقبال بھائی. آپ کی کتابوں میں دھرتی کا، اس سے تعلق کا تذکرہ ہے، تو پہلے میں آپ سے اس تناظر میں یہی سوال کروں گا کہ آپ اپنے خاندان کے بارے میں بتائیں. اس دھرتی سے جو آپ کی جڑت ہے، وابستگی ہے آپ کے اہل خانہ کی، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. جو تھوڑی بہت میں نے کھوج کی ہے تو میرا جو دادا پردادا تک کے جو شواہد ملے ہیں وہ دریائے چناب کے کنارے وزیر آباد سے کوئی 10 کلومیٹر، مین وزیر آباد سے میں نے دیکھا تو نہیں لیکن میں نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ وزیر آباد سے راستہ نکلتا ہے لیفٹ کو، تو 10 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے چھوٹا، کٹھور کلاں. اب یہ نہیں پتا کہ وہ دریائے چناب کے کنارے کب سے آباد تھے، کہاں سے آئے، یہ بھی کوئی شواہد نہیں ملتے. ہمارے خاندان میں کوئی 3-4 پشتوں سے لکھنے کا تو رواج نہیں ہے، لیکن یہ سینہ بسینہ چلتا ہے کہ یہ سندھو جاٹوں کا قبیلہ ہے. اچھا. سندھو سب کو پتہ ہے پورے بچوں کو، لیکن کوئی اپنے نام کا اس کو حصہ نہیں بناتا. وہ کہ کبھی کبھی دل کرتا ہے جب بھگت سنگھ سندھو کا ذکر آتا ہے تو دل کرتا ہے لکھا جائے. تو وہاں سے 1920 میں انہوں نے، جب انگریز زمینیں آباد کر رہا تھا، فیصل آباد کی طرف نئی نہریں بن رہی تھی، تو وہاں کے جو ذمہ دار تھے، کیونکہ مسیحیوں کے پاس اس سے پہلے مجھے نہیں پتا، کیونکہ سندھو جاٹوں کے بارے میں جو
گوگل پہ یا اس طرح کی جو تھوڑی بہت ریسرچ کی، وہ مختلف تھیوریز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جارجیا سے کہیں سے آئے تھے، اچھا. اور وہیں اسی علاقے کے قریب کہیں سیالکوٹ میں سپت سندھواں کے نام سے کوئی بڑی ان کی کوئی تھی جہاں یہ پورے سندھو رہتے تھے. ظاہر ہے وہ تو پھر پورے پنجاب میں پھیلے ہوئے ہیں، اس پنجاب میں بھی اور اس طرف بھی. تو اس کے بعد پتہ نہیں یہ کب آئے، کب ہندو دھرم کرم سے کب سکھ ہوئے، پھر کب مسیحی ہوئے، اس کے کچھ شواہد نہیں ہیں. لیکن جب یہ انہوں نے 1920 میں مائیگریشن کی سمندری گوجرا کی طرف، تو جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے مائیگریشن کی جو لینڈ لارڈ تھے، انہوں نے وہاں جا کے بھی کٹھور کلاں کے نام سے گوجرا کے پاس ایک اسی نام سے گاؤں آباد کیا. اور وہاں سے پھر جلدی ہی میرے جو دادا تھے اس وقت شاید وہ کوئی 18-19 سال کے تھے، اور بعد میں پھر وہ نشورہ، نام کیا تھا اس میں؟ جی عمر. انہوں نے پھر بعد میں نشورہ ورکاں کی طرف آ گئے، وہ بھی گجرانوالا کی سائڈ میں ہے. اور پھر جس کو ہم اپنا اس وقت آبائی گاؤں کہتے ہیں، پاکستان بننے سے میرا خیال ہے کوئی 10-15 سال پہلے ہی قلعہ دیدار سنگھ میں آباد ہوئے. میں نے وہیں ہوش سنبھالی، وہیں انہی کھیتوں کھلیانوں میں گلیوں میں، وہیں میں نے اپنی اسکولنگ بھی سٹارٹ کی. اسکولنگ تو خیر ننیال میں شروع کی، لیکن قلعہ دیدار سنگھ ہی. تو اس طرح یہ مطلب جو میں کہتا ہوں کہ جو پاکستان کا مسیحی ہے، زیادہ تر مسیحی، وہ یہی دریائے سندھ کے معاونین دریاؤں کے آس پاس ہی، کبھی اب اگر کراچی بھی آ گئے ہیں تو پھر اسی سندھ دھرتی پہ ہیں. بالکل. اور پہلے بھی اسی ڈیلٹاؤں میں گھومتے پھرتے یہ ہزاروں سال سے. تو ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا آپ کی پروفائل کو پڑھتے ہوئے کہ قلعہ دیدار سنگھ میں ظاہر سی بات ہے آپ کا بچپن گزرا. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، برائے مہربانی اس علاقے کے بارے میں بتائیں، کیسا علاقہ تھا، وہاں لوگ زراعت سے وابستہ تھے، کس طرح کے طبقات آباد تھے؟ دیکھیں یہ ایک خاصا بڑا قصبہ ہے. گجرانوالا سے سڑک جا رہی حافظ آباد، تو گجرانوالا سے 11 کلومیٹر پہ آباد ہے، اور اچھا خاصا بڑا قصبہ ہے. یعنی اس وقت اس میں 2 پولیس اسٹیشن تھے، اچھا، اور 2-3 ہائی اسکول تھے بچیوں کا، ہاسپٹلز وغیرہ، اور ہم دیکھتے تھے. اور پھر اس میں خاصے نارمل گاؤں میں تو یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا، بڑا قصبہ تھا جس میں بہت سارے محلے تھے، اور ہماری جو آبادی تھی وہ گاؤں کی طرف تھی، باقی قصبے کے اندر کی طرف بالکل شہری ماحول تھا. اور ہم بالکل اسی قصبے کے کچھ لوگ بالکل شہری تھے اور کچھ لوگ دیہاتی، یعنی دونوں وہاں کلچر مکس، دونوں کلچر مکس تھے، اور مل جل کے رہتے تھے. مسیحیوں کے بہت چند گھرانے تھے، اور ایک تو یہ محلہ تھا جو دیہاتی سٹائل میں زندگی گزارتے تھے. پھر شہر میں بھی کچھ مسیحی تھے جہاں ہمارے سکولز وغیرہ تھے، اور زیادہ تر ہمارے آس پڑوس میں مسلم اور قریشی برادری آباد تھی. اچھا. تو یہ سلسلہ آپ کی رہائش وہاں کب تک رہی، اور پھر کراچی کب آپ کا خاندان آیا؟ یہ جو کچھ میں نے دھرتی جائے کیوں پر آئے میں چاچا یونس میں بھی اس کو پورا ایکسپلین کیا کہ یہ اس وقت زیادہ تر جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے مسیحی ہیں، زیادہ تر وہ لوگ حصے ٹھیکے پہ، کیونکہ سکھ اور ہندو بڑے ذمہ دار تھے، یا اس سے پہلے مسلمان بھی جو تھے بڑے ذمہ دار. تو ٹریڈیشنلی جو مسیحی تھے وہ کھیتی باڑی سے وابستہ تھے. اب اس میں ان کے موڈ فرق تھے، کوئی حصے ٹیکے پہ لیتا تھا، کوئی کھیت مزدوری کرتا تھا، اور یہ زیادہ تر ڈیپینڈ کرتا تھا مین پاور پہ، کہ اگر کسی کے پاس 2-4 ہل ہیں، یعنی بندے اتنے ہیں کہ جو ہل چلا سکتے ہیں اور اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، تو وہ کسی سے زمین حصے ٹھیکے پہ لے لیتا تھا. تو انہوں نے جب مائیگریٹ کیا تو انہوں نے کسی سے کچھ 27 ایکڑ زمین حصے ٹھیکے پہ لے لی تھی. تو 1947 میں جب سکھ چلے گئے تو وہی زمین یہ ہمارا خاندان کوئی 1972 تک کاشت کرتا رہا. 47 سے کوئی 70 تک وہ ایسے ہی تھے کہ جیسے وہ زمین کے مالک ہیں. ظاہر ہے وہ ان کی نہیں تھی، وہ بعد میں پھر کسی نے 1965 کی جنگ میں جموں کی طرف سے آنے والے کسی کشمیری مہاجر نے اس پہ دعویٰ کیا اور اس نے لے لی. وہ ہمارے بچپن میں ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی تھی، لیکن مقدمہ چل رہا تھا، دادا جاتے تھے. اور پھر 70s میں، میں بالکل چھوٹا تھا،
تو ہمیں پتہ چلا، اور وہ ایک پھر میں نے اس میں دھرتی جائے کیوں پرائے میں اس کو بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا جی، وہ زمین تھی جس پہ آپ ہل چلاتے تھے، وہ زمین اب آپ کے پاس نہیں ہے، اور اب ظاہر ہے کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے، تو پھر یہ شہروں کی طرف رخ کیا۔ تو کراچی کا انتخاب کیوں کیا آپ کے اہل خانہ نے؟ کراچی میں ایکچول دیکھیں، یہ جو درمیانے سے یہ ٹریڈیشنلی عموماً جو میں نے دیکھا ہے، شاید اکثریت ایسا نہ ہوتا، کہ کھیتی باڑی سے جب سے شہر وجود میں آیا نا، کھیتی باڑی سے عموماً گزارا نہیں ہوتا لوگوں۔ تو اگر کسی کے 3-4 بیٹے ہیں تو کوئی 1-2 کھیتی باڑی سے وابستہ ہیں، تو کوئی 1-2 شہر میں یا فوج میں، یا تو شہر میں نوکری کر رہا ہے یا فوج میں نوکری کر رہا ہے۔ تو میرے دادا کے بھی 4 بیٹے تھے، تو 2 شہر میں نوکری کر رہے تھے، یہاں کراچی میں کر رہے تھے، اور باقی کھیتی باڑی کا سیٹ اپ تھا۔ تو وہ پھر جب پورا وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر یہی ایک اور بڑے شہر پھر غریب پرور ہوتے ہیں، یعنی وہاں آپ کو بہت سارے مزدوری کے چانسز ہیں، آپ کے روزگار کے بہت سارے سلسلے ہیں۔ باقی چھوٹے گاؤں یا قصبے میں تو آپ کے پاس اتنے چانس نہیں ہوتے، یا کھیتی باڑی ہے یا پھر وہ مزدوری ہے جس میں گزارا بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے یہ اسی لیے انتخاب کیا ہوگا، ایک تو پہلے لوگ تھے یہاں، اور دوسرا بڑے شہروں میں جو روزگار کے۔ تو ہم نے اپنے تمام ناظرین کو یہ بتایا کہ 1972 میں آپ کا خاندان کراچی آتا ہے، اور ابھی ہم 2018 میں اس پروگرام کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ اعظم معراج کی زندگی سے جڑے تمام پہلوؤں کو ناظرین تک پہنچانا۔ تو ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کئی عشرے آپ نے کراچی میں گزارے ہیں، تو اب تو یہ شہر آپ کا اپنا شہر ہو گیا، تو اس کے بارے میں بتائیں، جب ابتدا میں یہاں آئے تھے اور آپ نے کہا کہ بڑے شہر غریب پرور ہوتے ہیں، تو کس طرح کے تجربات تھے، کس علاقے میں آپ نے رہائش اختیار کی، معاشی مسائل آپ کے خاندان کو سامنا کرنا پڑے چونکہ ہجرت کر کے آپ آئے تھے؟ دیکھیں، پہلا جو نارملی کوئی بھی جو پردیس ہوتا ہے، پردیس کو ظاہر ہے شعرا، ادیب اور ہر ایک اس کو کریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بڑا دکھ والا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ علاقہ بہت زرخیز ہے۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میری 1963 کی پیدائش ہے، تو 72 کا مطلب ہوا کہ آپ 8-9 سال۔ جی۔ لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ جیسے ہی گاڑی، یا اس وقت پتہ نہیں دن چڑھا ہوگا، تو سکھر روڑی کے پاس تھی۔ اب کہاں وہ ایک سرسبز بنجر زمینیں آپ نے ساری عمر گاؤں میں وہی دیکھی ہیں، اور اس کے بعد یہ بالکل پتھریلا بنجر، اور ایک اداسی کا تاثر فوری تو یہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے پھر شہر میں بھی یہی معاملہ تھا، پہلے تو آپ کو دل نہیں لگتا، لیکن بعد میں ایونچولی اب ہمارا تو یہی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کا کہاں سے تعلق ہے، تو ہمارے لیے تو یہی سب کچھ ہے۔ اور یہ میں نے اشیاء آپ کو ہو گئے جی، اور یہ میں نے ریئلائز کیا، شاید اتنی جلدی آدمی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آہیں برتے رہتے ہیں اپنے ہوم ٹاؤن کی، بلکہ وہ بھی جنہوں نے وہ علاقے دیکھے بھی نہیں ہوتے، وہ لوگ بھی ان علاقوں کے لیے ہمیشہ ایک یادیں اپنے بزرگوں سے سن کے، لیکن ہم نے تو ظاہر ہے 9-10 سال کی عمر، اس کے بعد بھی جانا رہا۔ تو میں نے ابھی کوئی 10-1 سال پہلے شدید سردی کے موسم میں لاہور جانا ہوا، تو وہاں دھند پڑتی ہے بڑی شدید ان دنوں، اور ہارڈلی آپ کو 4 یا 5 گھنٹے ملتے ہیں، آپ سفر نہیں کر سکتے کہ جی گاڑی صحیح نہیں چلتی، ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہے، سردیوں میں لوگ دب کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں ابھی جن کے ہاں مہمان تھے وہاں بستروں میں لیٹ کے، تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ اب ہم آہیں تو برتے ہیں جی، لیکن یہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم ایک وطن میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارا گاؤں کراچی ہے، جہاں ہم 24 گھنٹے جاگتے ہیں، 24 گھنٹے آپ کہیں جا سکتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اب یہ ہمارا جسم ہی شاید اس کا عادی نہیں رہ گیا، اس ٹھنڈ کا بھی، حالانکہ گو کہ کوئی بہت لمبا چوڑی ٹھنڈ نہیں ہے، لیکن پھر وہ ایک زندگی کی عادی، ایک ڈپریشن سی شروع ہو جاتی ہے نا، آپ دھند میں ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ اتفاق تھا، وہ میں دسمبر میں وہاں تھا، قلعہ دیدار سنگھ اور اپنے گاؤں کی طرف جانا ہوا تو ہوگا آپ کا؟ بہت دفعہ ہم جب تک دادی دادا زندہ تھے 90s تک ہم ریگولر چھٹیوں میں جاتے تھے، اور
اب بھی تعلق میرا خیال 10 سال پہلے جانا ہوگا، کم ہو گیا، اب اس طرف جانا کم ہو گیا. شادی فیصل آباد کی طرف ہوئی تو اس طرف جانا، لیکن ادھر بھی کم ہی، میں ذرا سفر سے جان چھڑاتا ہوں تو میں ادھر بھی کم ہی جاتا ہوں، لیکن اگر جانا بھی ہو تو اسی طرف ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی 10 سال پہلے ہوا ہے جانا. اچھا، جو آپ سے ہماری بات ہوئی تعلیمی سفر پہ ہم ضرور بات کریں گے، تو یہ بتائیے گا کہ کن اداروں سے آپ نے یہ مراحل طے کیے اور وہاں کیا تجربات رہے؟ دیکھیں، میں نے جیسے ابھی آپ کی رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ میری پیدائش میرے ننیال کی ہے. یہ جی ٹی روڈ پہ منڈی مرید کے ایک اگین بڑا قصبہ ہے، اس کے نزدیک ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں میرے ننیال آباد تھے، چھاؤنی. تو وہاں سے جب میں نے ہوش سنبھالی تو میرے والد ان دنوں یہاں سندھ میں کوئی زمین آباد کرنے کے چکر میں یہاں سیٹل تھے، تو میں اور امی اپنے ننیال کے یہاں تھے، اور میرے ننیال وہاں چھوٹے گاؤں سے اٹھ کے جی ٹی روڈ پہ منڈی مرید کے آ چکے تھے. اچھا. وہاں ایک چھوٹا سا اسکول تھا جہاں امی مجھے پہلے دن چھوڑ آئیں. وہ شاید ان کا چرچ کونسل کا کوئی اسکول تھا، چرچ آف پاکستان سے وابستہ. اب تو وہاں کوئی مدینہ سروس اسٹیشن بن چکا ہے. اگر آپ مین جی ٹی روڈ سے لاہور سے گجرانوالہ جا رہے ہوں تو راستے میں مین پہ آپ کو نظر آتا ہے. وہاں ایک چھوٹا سا اسکول تھا جہاں میں کچھ دن گیا، 10-15 دن بعد. اس کے بعد میرے دادا ہمیں وہاں اپنے ادھر لے آئے. تو پھر میں نے قلعہ دیدار سنگھ میں کوئی چرچ کی اس پہ انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ تھی گرجے کی. تو اس وقت کے ویژنری لوگ تھے، انہوں نے گرجے کو خالی نہیں چھوڑا تھا اس وقت بھی بچوں کے لیے. تو میں نے 2 یا 3 کلاسز قلعہ دیدار سنگھ میں پڑھی. اس کے بعد پھر جب کراچی آ گئے تو یہاں پیچھے اختر کالونی میں ایک پرائمری اسکول تھا، یہ بھی چرچ سے ریلیٹڈ تھا. اچھا. وہاں سے پرائمری کی اور پھر میں نارویژن اسکول میں پہنچا جہاں سے میٹرک کی، اور پھر اسلامیہ سائنس کالج اور عائشہ بوانی کالج اور سینٹ پیٹرک کالج، وہ 3 کالجوں سے لگ کے میں نے انٹر کیا بامشکل. اچھا. اچھا، یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو لوگ زندگی میں ایکسٹرا آرڈنری کام کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ آرڈنری ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا معاملہ تھا؟ ایوریج اسٹوڈنٹ تھے یا اچھے اسٹوڈنٹ؟ میرا خیال ہے میں شاید ایوریج سے بلو تھا. اچھا. کیونکہ میں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام نہیں کیا تو بلو ایوریج تھا. اچھا، اور آپ نے مقابلے کا امتحان دیا، اس کے بارے میں بتائیے، اس کا خیال کیسے آیا؟ یہ میں نے ایکچوئل جب میٹرک کیا تو میٹرک کا پتہ نہیں کس چکر میں سائنس میں کر لیا، اور کچھ اس وقت ہمارے آس پاس اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، گھر میں بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، تو بس سنا ہوا تھا اور ایک پیشن تھا آرکیٹیکٹ بننے کا. تو اسلامیہ سائنس کالج جوائن کر لیا، اور یقین مانیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ مجھے ایف ایس سی، جس بچے نے 3rd ڈویژن میٹرک کیا اس کو ایف ایس سی میں داخلہ لینا چاہیے. کم از کم مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ ایف ایس سی کیا ہوتی ہے، اس میں جو مضامین ہوتے ہیں وہ آج تک ہی نہیں سمجھ آئے، اس وقت بھی نہیں آتے تھے. تو میں نے وہ چھوڑ دیا. وہ چھوڑ کے کچھ 3 سال ڈی ایچ اے میں کہیں دھکے کھاتے کھوتے کلرکی مل گئی، یہ کی. تو اس دوران پھر میں نے دوبارہ تعلیمی سلسلہ شروع کیا. وہ یہ گھر سے نزدیک پڑتا تھا، عائشہ بوانی کالج، یہاں سے وہاں ایک اچھا، میں کیونکہ 3 سال سے کلرکی کر رہا تھا تو تھوڑا ایک عام اسٹوڈنٹ کے مقابلے میں کانفیڈنٹ تھا. تو وہاں ایک تھے اسٹاف کے آدمی، ہیڈ کلرک تھے، وہ بچوں کو بڑا ڈانٹ ڈپٹ کے رکھتے تھے، اور بچے بھی ظاہر سر کرتے تھے. تو انہوں نے اسی طرح کا رویہ میرے ساتھ کیا. میں نے کچھ ان کو جواب دیا، ان کو بہت برا لگا. تو پھر وہ کافی تو میں کے بعد انہوں نے میرا جو ہے نا 12ویں میں داخلہ نہیں ہونے دیا. پرنسپل نے بھی انہیں کی طرف کی بات کی. تو اس طرح پھر میں حادثاتی طور پہ سینٹ پیٹرک پہنچ گیا. صحیح. تو انٹر میرے پاس سینٹ پیٹرک ہے، لیکن وہاں میں کوئی 2-4 مہینے گیا. صحیح. اس کے بعد گریجویشن آپ نے کراچی میں گریجویشن وہ بھی ایکسٹرنل اسٹوڈنٹ کے، ایکچوئل وہ فوج میں جانے کے لیے میں نے دوبارہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ میں انٹر کر لوں، کیونکہ میٹرک کی بنیاد پہ میں اوور ایج ہو گیا تھا. میں نے اپلائی کیا اور انٹر اس چکر میں کیا کہ تھوڑی ایج کی لمٹ بڑھ جائے گی. وہ تو خیر فوج میں پھر بھی نہیں ہو سکا کسی اور وجہ سے، اپنی نالائکی کی وجہ سے. اس کے بعد پھر یہ آپشن تھا کہ آپ گریجویشن کریں اور پھر مقابلے کا امتحان. اس میں مجھے، آپ یقین مانیے، مجھے قطعی
پوری امید تھی کہ میں مقابلے کے امتحان میں فیل ہو جاؤں گا. اچھا. کیونکہ جس طرح کا میرا تعلیمی بیک گراؤنڈ تھا، انگریزی تو ہمارے پاس سے بھی نہیں گزری تھی، سائنس سبجیکٹس کا میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن کیونکہ میری گریجویشن اور میٹرک کے درمیان کوئی 10 سال کا وقفہ تھا، 4 جماعتیں میں نے، ظاہر ہے اس میں بہت سارا، تو جو عملی زندگی میں جو اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھا تھا، جس طرح معاشرتی بیگانگی، وہ مجھے، یہ میں نے پڑھا بڑا تھا کہ لوگ مقابلے کا امتحان دیتے ہیں اور افسر بنتے ہیں، تو یہ 250 روپے اس کی صرف فیس تھی ان دنوں جو آپ کو اسٹیٹ بینک میں بھرنے ہوتے ہیں. اب میں صرف یہ ایک میسیج دینا چاہتا تھا اپنے نوجوانوں کو کہ یہ آپ کر سکتے ہیں، اویئرنیس ہی تھی وہ بھی. یعنی مسیحی نوجوانوں کو آپ یہ میسیج دینا چاہتے تھے کہ آپ مقابلے کے امتحان میں اتر سکتے ہیں، اپیئر ہو سکتے ہیں. کیونکہ میں کم از کم جس حلقہ احباب میں اٹھتا بیٹھتا تھا، میرے آس پاس تو لوگ اس طرح کے کاموں کا سوچتے بھی نہیں تھے. صحیح. تو وہ یہ تھا. اور دوسرا، شاید ایک تو یہ تھا، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ میرے ساتھ کے لوگ، میں اپنے نالائکی کی وجہ سے یا اپنے حالات کی وجہ سے زیادہ پڑھ نہیں سکا، تو وہ کچھ لوگ ماسٹرز کر چکے تھے، کچھ لوگ اس طرح کے پڑھے لکھے کاموں کی طرف تھے، میں ریئل اسٹیٹ میں آ گیا تھا. تو ایک شاید کوئی ایگو سیٹسفیکشن کہ آپ مقابلے کا امتحان کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر کچھ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مقابلے کے امتحان میں آپ بیٹھے ہیں جی. تو وہ 1.5-2 سال تو بہت اچھے گزر جاتے ہیں. پہلے آپ 6 مہینے سال یہ کہتے رہے کہ میں تیاری کر رہا ہوں، اور پھر انتظار کر رہے ہیں، جبکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے کہاں پاس ہونا ہے. صحیح. تو وہ یہ تھی اس کی رودات تھی. تو جیسے ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ تحریک شناخت کی ایک فکری تحریک ہے، اس کی آپ نے بنیاد رکھی، اس کے سلسلے میں کتابیں لکھی، دنیا بھر میں ان کا کام پہنچا آپ کا. البتہ اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ میں بھی آپ کا بہت کام ہے، آپ نے اس میں بھی کتابیں لکھی، MBA کا سلسلہ شروع کروایا، آپ نے سیمینارز کروائے. تو اس سے پہلے کہ اس میدان میں جو آپ نے روٹین سے ہٹ کے کام کیا، جو کاوشیں تھی، اس سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کا چناؤ کیوں کیا آپ نے، کیسے سمت آنا ہوا آپ کا؟ ایکچوئل میں اب جیسے آپ کو بتایا کہ DHA آفس میں کلرکی کرتا تھا. اب وہاں سے جس طرح وہ رشید صاحب کے ساتھ انہوں نے مجھے کالج سے نکلوایا تھا، یہاں ایک میجر صاحب تھے، ان سے کوئی تو میں ہوئی تو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے. اب DHA آفس سے ڈائریکٹ تعلق ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کا ہی ہوتا ہے، سارا دن وہی آتے جاتے ہیں. تو حادثاتی طور پہ اس طرف آ گیا ریئل اسٹیٹ میں. وہ ظاہر ہے کوئی پلان نہیں تھا، اور بس وہ کچھ اور کوئی ظاہر نہیں روزگار تھا، تو پھر اس میں حادثاتی طور پہ آپ کا اس سمت آنا ہوا. جی بالکل. تو ناظرین، یہ تھے جناب اعظم معراج. گفتگو ان سے جاری رہے گی، لیکن بدقسمتی سے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے اعظم معراج سے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں ان کی آمد کے سلسلے میں. اگلے ہفتے جب ہم آپ سے ملیں گے تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، سنیں گے ان کی مزید کہانیوں، بات کریں گے ان کی فکری تحریک شناخت سے متعلق. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا. وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا. وطن کی مٹی